बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। ताजिर अपने दीनी मामले में 7 अमूर को पेश नज़र रखे। नीयत और सोच का अच्छा होना, किसी एस फ़र्ज़ कफ़ाया को कायम करने की नीयत करना, दुनियावी बाजार का उखरवी बाजार से ना रोकना, सिर्फ सुबह व शाम ज़िक्र इलाही पर इक्तफ़ा न करना, बाजार और तिजारत की बहुत ज़्यादा लालच ना होना, शुबहात की जगहों से इज्तनाब करना और मामलात की निगरानी करना। नीयत और सोच का अच्छा होना। तिजारत की इब्तिदा में नीयत और सोच अच्छी हो, बस ताजिर को चाहिए कि तिजारत के ज़रिए सवाल से बचने, हलाल माल के ज़रिए मालदार होकर लोगों के माल में तमा करने से महफूज रहने, अपने कमाए हुए माल से दीन पर मदद हासिल करने और बाल बच्चों की कफालत करने की नीयत करे, ताकि ये शख्स भी मुजाहिदीन के ज़ुमरे में शामिल हो जाए। नीज़ तिजारत के ज़रिए मुसलमान की खैर ख्वाही और दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करने की नीयत करे जो अपने लिए पसंद करता है, और उसके साथ साथ मामलात में अदल व एहसान के रास्ते पर चलने की भी नीयत करे, जैसा कि हमने उसे बयान कर दिया है। नीज़ बाजार में जो कुछ देखे उसमें अमरुन बिल मारूफ व नहीउन अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करने और बुराई से मना करने की नीयत भी करे। लिहाजा अगर ताजिर के दिल में ये सोचें और नीयतें मौजूद होंगी तो वो भी राह आखिरत का मुसाफिर करार पाएगा। फिर अगर उसे माल भी हासिल हो गया तो ये मजीद इनाम है, और अगर दुनिया में नुकसान भी उठाना पड़ा तो आखिरत में नफ़ा ज़रूर पाएगा। किसी एक फ़र्ज़ किफ़ाया को कायम करने की नीयत करना। अपने पेशे या तिजारत में फ़र्ज़ किफ़ाया में से किसी एक फ़र्ज़ को कायम करने की नीयत करे कि अगर तमाम पेशों और तिजारतों को तर्क कर दिया जाए तो मईशत बातिल होकर रह जाए और अक्सर मखलूक हलाक हो जाए। लिहाजा तमाम लोगों के मामलात का इंतज़ाम बाहमी ताउन और हर फरीक के एक मखसूस काम की जिम्मेदारी उठाने से मुमकिन होता है, और अगर तमाम लोग एक ही पेशे की तरफ मुतवज्जा हो जाएं तो बाकी पेशे मुअत्तल होकर रह जाएंगे और लोग हलाक हो जाएंगे। बाज़ हज़रात ने इस फरमान मुस्तफ़ा को इस मायने पर महमूल किया है, इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, यानी मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। मतलब यह है कि मुख्तलिफ सनतों और पेशों के मामले में उनके इरादों का मुख्तलिफ होना रहमत है। ममनू व नापसंदीदा पेशे। बाज़ पेशे अहम व ज़रूरी हैं और बाज़ गैर ज़रूरी, क्योंकि उनका ताल्लुक सिर्फ दुनियावी खुशहाली और ज़ेब व ज़ीनत से होता है। लिहाजा ऐसे पेशे में मशगूल होना चाहिए जो अहम व ज़रूरी हो, ताकि उसे कायम करके वो मुसलमानों को उससे बेनियाज कर दे और दीन में अहमियत का हामिल हो। चुनाचा नक्श निगारी, ज़रगरी यानी ज़ेवर बनाने का पेशा, चूने से इमारतों की तज़य्युन और हर उस पेशे से बचना चाहिए जिससे दुनिया की आराइश और ज़ेबाइश की जाती है। इन तमाम पेशों को दीनदार लोगों ने नापसंद किया है। मसला थिएटर व तमाशे दिखाने और लहव व लाभ के आलात जिनका इस्तेमाल हराम है, उन्हें बनाने के पेशे से इज्तनाब करना गोया के जुल्म को तर्क करना है। इन्हीं कामों में से दर्जी का मर्दों के लिए रेशम का कपड़ा सीना यानी लिबास सीना, सुनार का सोने की काठियाँ बनाना और मर्दों के लिए सोने की अंगूठियाँ तैयार करना है। ये सब गुनाह हैं और उन पर ली हुई उजरत हराम है। इसी वजह से हमने उन मर्दों के लिए तैयार की गई अंगूठियों में ज़कात को फ़र्ज करार दिया है, अगरचे हम औरतों के लिए तैयार किए गए ज़ेवरात में ज़कात लाजिम करार नहीं देते, क्योंकि जब उनको मर्दों की नीयत से बनाया जाए तो ये हराम है, और उनका औरतों के लिए मुहैया होना उन्हें मुबाह ज़ेवरात के हुक्म में नहीं कर देगा जब तक उससे औरतों की नीयत ना की जाए। लिहाजा उसके जायज़ और नाजायज़ होने का हुक्म इरादा व नीयत के एतबार से होगा। ये शवाफ़े का मौक़िफ़ है। हनाफ के नज़दीक सोना चांदी जबकि बकदर निसाब हों तो उनकी ज़कात फ़र्ज़ है, क्योंकि वो वैसे ही हों या उनके सिक्के जैसे रुपये, अशरफियाँ या उनकी कोई चीज़ बनी हुई हुआ उसका इस्तेमाल जायज़ हो। जैसे औरत के लिए ज़ेवर, मर्द के लिए चांदी की एक नग की एक अंगूठी, 4.5 माशे से कम की या सोने चांदी के बिला जंजीर के बटन या इस्तेमाल नाजायज़ हो। जैसे चांदी सोने के बर्तन, घड़ी के उनका इस्तेमाल मर्द और औरत सब के लिए हराम है। बस जो कुछ हो ज़कात सबकी वाजिब है। हम बयान कर चुके हैं कि गल्ले और कफनों की तिजारत मकरूह है, क्योंकि कफनों का ताजिर लोगों के मरने और गल्ले का ताजिर इस बात का इंतज़ार करता है कि लोग महंगे भाव खरीदने के मोहताज हों। कसाब का पेशा भी मकरूह है, क्योंकि उससे दिल सख्त होता है। इसी तरह हजामा यानी पिछने लगाने और खाकरोब यानी भंगी का काम भी मकरूह है, क्योंकि उनमें निजासत से आलूदा होना पड़ता है।
نیز دباغت وغیرہ کے پیشے کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علیہ رحم اللہ نے دلالی یعنی کمیشن پر کام کو بھی مکروہ جانا ہے، اور حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلالی کی اجرت کو مکروہ جانتے تھے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ اس پیشے میں جھوٹ سے بہت کم بچا جاتا ہے اور سامان کو بیچنے کے لیے اس کی حد سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ کبھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور کبھی کم۔ نیز اس میں اجرت کی مقدار کے سلسلے میں کام کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ کپڑے وغیرہ کی قیمت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دلالی کرنے والوں یعنی کمیشن ایجنٹس کی یہی عادت ہے اور یہ ظلم ہے، بلکہ اس پیشے میں اپنی محنت کی مقدار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ علماء کرام رحمۃ اللہ السلام نے تجارت کے لیے جانوروں کی خریداری کو بھی مکروہ جانا ہے، اس لیے کہ خریدار اس میں اللہ عز و جل کے فیصلے کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ فیصلہ موت ہے جو لامحالہ یقینی طور پر آ کر ہی رہے گی، کیونکہ جانور بھی مرنے ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جانوروں کو بیچ کر بے جان چیزوں کو خرید لے۔ فقہ کرام رحمۃ اللہ السلام نے بیع صرف کو بھی ناپسند جانا ہے، کیونکہ اس میں سود کی باریکیوں سے بچنا بہت مشکل ہے اور اس میں صفات کی باریکیوں کا طلب کیا جاتا ہے۔ بذات خود سونا یا چاندی مقصود نہیں ہوتا ہے، اور اس میں صرف سونے چاندی کو رواج دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ نیز اس میں صراف یعنی سکے تبدیل کرنے والے کو نفع اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ اسے دوسرے فریق کے سونے چاندی کو پرکھنے میں جاہل ہونے کا اعتماد ہو، لہذا صراف احتیاط کے باوجود بہت کم سود سے محفوظ رہ پاتا ہے۔ صراف و غیر صراف دونوں کے لیے صحیح درہم اور صحیح دینار کو توڑنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر اس کے اچھا ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو یا کوئی اور ضرورت ہو تو توڑا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحم اللہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے صحیح درہم و دینار کو پگھلا کر زیورات وغیرہ بنانے میں ممانعت وارد ہے، اور میں انہیں توڑنا مکروہ جانتا ہوں۔ انہی سے منقول ہے، فرماتے ہیں پہلے دیناروں سے درہموں کو خریدے، پھر درہموں سے سونا خریدے اور پھر اس سے زیورات بنائے۔ سلف صالحین کی پسندیدہ تجارت۔ سلف صالحین رحم اللہ مبین کپڑے کی تجارت کو پسند فرماتے تھے۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک کپڑے کی تجارت سے زیادہ پسندیدہ تجارت کوئی نہیں جب تک اس میں قسمیں نہ ہوں۔ مروی ہے کہ خیر تجاراتکم البر و خیر صناعاتکم الخرز، یعنی تمہاری سب سے بہتر تجارت کپڑے کی تجارت ہے اور تمہارا سب سے بہتر پیشہ موزے سینے کا پیشہ ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کی تجارت۔ ایک روایت میں ہے، لاوی تجارہ اہل الجنت لتجاروا فی البز ولاوی تجارہ اہل النار لتجاروا فی الصرف، یعنی اگر جنتی کوئی تجارت کرتے تو کپڑے کی کرتے، اور اگر جہنمی کوئی تجارت کرتے تو سونے چاندی کی کرتے۔ بزرگان دین رحم اللہ مبین کے پیشے۔ اکثر بزرگان دین رحم اللہ درجہ ذیل 10 قسم کے کام کیا کرتے تھے۔ موزے سینا، تجارت کرنا، سامان اٹھانا، کپڑے سلائی کرنا، جوتوں کے تلے بنانا اور ان کی مرمت کرنا، دھوبی کا پیشہ، لوہے کا کام، کاتنے کا پیشہ، خشکی و سمندر میں شکار کرنا اور کتابت۔ کاتب کو نصیحت۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب وراق علیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحم اللہ نے مجھ سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے عرض کی، کتابت کرتا ہوں۔ فرمایا، حصول رزق کا پاکیزہ طریقہ ہے، اگر میں بھی اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتا تو یہی کام کرتا۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی لکھو صفحے کے درمیان میں ہی لکھو، اس کے خواشی اور دوسری طرف کی جگہ خالی چھوڑ دو۔ عقل کمزور کرنے والے پیشے۔ لوگوں کے نزدیک 4 پیشہ ور لوگ کمزور عقل والے شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جلاہے، کپڑا بنانے والے، نمبر 2 روئی دھلنے والا، نمبر 3 کاتنے والے، اور نمبر 4 مدرسوں میں بچوں کو پڑھانے والے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کا میل جول اکثر اوقات عورتوں اور بچوں سے ہوتا ہے، اور جس طرح عقل مندوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح کمزور عقل والوں سے میل جول رکھنا عقل کو کمزور کر دیتا ہے۔ جلاہوں کے خلاف ایک ولیہ کی دعا۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد بن جبر مخزومی علیہ رحم اللہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی تلاش میں ایک جلاہے کے قریب سے گزری اور اس سے راستے کے بارے میں پوچھا تو اس نے انہیں غلط راستہ بتا دیا، اور آپ راستہ بھول گئی تو انہوں نے جلاہوں کے خلاف یہ دعا کر دی، اے اللہ عز و جل ان کے پیشے سے برکت ختم فرما دے اور انہیں حالت فقر میں موت دے اور انہیں لوگوں کی نظروں میں حقیر کر دے۔ بس اللہ عز و جل نے سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرما لی۔
فرض کفایہ اعمال پر اجرت: ہر وہ عمل جس کا تعلق عبادات یا فرض کفایہ سے ہو اس پر اجرت لینے کو سلف صالحین رحم اللہ مبین مکروہ جانتے تھے، مثلا میت کو غسل دینا اور دفن کرنا وغیرہ۔ یہی حکم اذان اور نماز تراویح کا ہے، اگرچہ ان پر اجرت لینا درست ہے۔ اسی طرح قرآن پاک اور احکام شرع سکھانے پر اجرت لینا بھی درست ہے۔ اسلاف اسے اس لیے مکروہ جانتے تھے کہ ان اعمال کا حق یہ ہے کہ ان میں آخرت کے لیے تجارت کی جائے، لیکن ان پر اجرت لینا آخرت کو دنیا سے تبدیل کرنا ہے اور یہ مستحب نہیں ہے۔ دنیوی بازار کا اخروی بازار سے نہ روکنا: تاجر کے لیے جن 7 امور کی رعایت ضروری ہے ان میں سے تیسرا یہ ہے کہ دنیوی بازار تاجر کو اخروی بازار سے نہ روکے، اور آخرت کے بازار مسجدیں ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ سورہ نور۔ ترجمہ: وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ سورہ نور۔ ترجمہ: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تاجر کے لیے دن کا ابتدائی حصہ: تاجر کو چاہیے کہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے جو دن کا ابتدائی حصہ ہے اسے اپنی آخرت کے لیے خاص کر لے، اس میں مسجد کو لازم پکڑ لے اور اوراد و وظائف پر ہمیشگی اختیار کرے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں سے فرمایا کرتے تھے: اپنے دن کے ابتدائی حصے کو آخرت کے لیے اور اس کے بعد والے کو اپنی دنیا کے لیے خاص کر لو۔ ہمارے اسلاف کرام رحم اللہ السلام نے اپنے دن کے پہلے اور آخری حصے کو آخرت کے لیے اور درمیانی حصے کو تجارت کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے صبح کے وقت ہریسہ اور سریپائے صرف بچے اور اہل کتاب زمیں ہی بیچا کرتے تھے، کیونکہ مسلمان تاجر اس وقت مساجد میں ہوا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے: ان الملائکۃ اذا صعدت فی صحیفۃ العبد وفیہا فی اول النہار وفی آخرہ ذکر اللہ وخیر کفر اللہ عنہ ما بینہما من سیئ الاعمال۔ یعنی بے شک جب فرشتے بندے کا اعمال نامہ لے کر اوپر جاتے ہیں اور اس میں دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ عز و جل کا ذکر اور نیک کام ہو تو اللہ عز و جل اس بندے کی ان دونوں حصوں کے درمیان کی برائیاں مٹا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے: طلوع فجر اور نماز عصر کے وقت دن اور رات کے ملائکہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے استفسار فرماتا ہے، حالانکہ وہ ان کی حالت کو خوب جانتا ہے: کیف ترکتم عبادی، یعنی تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ترکنہم وہم یصلون وجئنہم وہم یصلون، یعنی ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز کی حالت میں تھے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اشہدکم انی قد غفرت لہم، یعنی تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تاجر دن کے درمیانی حصے میں کیا کرے؟ تاجر جب دن کے درمیان میں ظہر اور عصر کی اذان سنے تو کسی کام میں مصروف نہ ہو، اور اسے چاہیے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو اور جو کچھ بھی کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، کہ جس کی اول وقت میں امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو دنیا اور مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے، اور جو شخص بلا عذر شرعی با جماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو بعض علماء کے نزدیک ترک واجب کے سبب وہ گناہ گار ہوگا۔ بزرگان دین رحم اللہ اذان کے وقت مسجد کی طرف آنے میں جلدی کرتے اور بازاروں کو بچوں اور اہل کتاب زمیوں کے لیے خالی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اوقات نماز میں دکانوں کی حفاظت کے لیے ان سے اجارہ کیا ہوا تھا، اور یہ ان بچوں اور زمیوں کا روزگار تھا۔ اسلاف کے نزدیک نماز کی اہمیت: اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سورہ نور۔ ترجمہ: جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں وارد ہے کہ پہلے کے لوگوں میں سے جو لوہار اور خراس جوتے سینے والے تھے، جب ان میں سے کوئی لوہار اپنا ہتھوڑا اوپر اٹھاتا یا خراس ستاری جوتا سینے والی سوئی کو جوتے میں داخل کرتا اور اسی اثنا میں اس کے کانوں میں آذان کی آواز پڑتی تو خراس ستاری کو باہر نہ نکالتا اور لوہار ہتھوڑے کو مطلوبہ جگہ پر نہ مارتا، بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا جاتا۔ صرف صبح و شام ذکر الہی پر اکتفا نہ کرنا:
تاجر کے لیے جن 7 امور کی رعایت ضروری ہے ان میں سے چوتھا یہ ہے کہ وہ صرف صبح اور شام کے وقت ہی ذکر الہی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ بازاروں میں بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ میں مشغول رہے، کیونکہ بازاروں میں غافلوں کے لیے ذکر اللہ کرنا افضل ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین و کالحی بین الاموات، یعنی غافلوں کے درمیان اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا لوگوں کے جنگ سے بھاگنے کے بعد بھی لڑنے والے اور مردوں کے درمیان زندہ کی طرح ہیں۔ ایک روایت میں ہے کالشجرۃ الخضراء بین الحسیم، یعنی غافلوں کے درمیان اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا سوکھی گھاس کے درمیان سرسبز درخت کی مانند ہے۔ 10 لاکھ نیکیاں۔ دو جہان کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ اور حضرت سیدنا محمد بن واسع رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صرف ان کلمات کی فضیلت کو پانے کے لیے بازار میں داخل ہوا کرتے تھے۔ بازار والوں کی تعداد کے برابر مغفرت۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بازار میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا روز محشر اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے لیے چاند کے نور کی طرح ایک نور اور سورج کی روشنی کی طرح ایک روشنی ہوگی، اور جو شخص بازار میں اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ عز و جل بازار والوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔